साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये पैगाम अपने तमाम सालारों को पढ़कर सुनाया। दरियाए दजला के किनारे इराक के शिमाल में तकरियत नाम का एक शहर था। ये रूमियों का इलाका था। वहाँ इराक और शाम की सरहद मिलती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन वलीद और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन जर्राह ने रूमियों को बहुत बुरी शिकस्तें देकर शाम से बेदखल कर दिया था। रूमी अब शिमाल में महदूद से इलाके में जवाबी कार्रवाई के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पहले किसी किस्त में जिक्र हो चुका है कि मुजाहिदीन के लश्कर में बनु तगलब और बनु नमर के ईसाई भी थे। एक ईसाई ने एक फारसी जर्नैल को मैदान जंग में इतनी दलेरी से कत्ल किया था कि खुद भी कत्ल हो गया था। अब मुसलमानों ने पूरा इराक फतह कर लिया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को हुक्म भेज दिया कि आगे ना बढ़ें और मफ्तूहा इलाके के नज़्म व नसक को बेहतर बनाएं। एक रोज बनु तगलब का एक ईसाई मुजाहिद साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास के पास आया। सिपा सालार, उसने कहा, मैं बनु तगलब का ईसाई हूँ। खुदा की कसम, साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे टोकते हुए कहा, यहाँ कोई इम्तियाज नहीं, तू हमारे साथ है तो हमारा भाई है। तू अरबी है और हम सब अरबी हैं जो अजमियों के खिलाफ सीना सिपर हैं। मजहब अलग होने से जज्बे अलग नहीं हो जाया करते। क्या कहने आया है तू? ऐसे सालार, ईसाई ने कहा, खुदा की कसम, हम तेरे साथ हैं तो पूरी वफा करेंगे। एक खतरा आ रहा है, इसे तू खुद ही देख ले। तकरीत एक शहर है, शायद मूसल से कुछ दूर है। हाँ, साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, तकरीत रोमियों का शहर है। क्या है उस शहर में? वहां हम पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। ईसाई मुजाहिद ने कहा, मेरे कबीले तगलब के लोग, बनु नमर और बनु अयाद के बहुत से लोग वहां पहुंचे हुए हैं और वो रूमियों को उकसा रहे हैं कि हम पर हमला करें। रूमी शायद कहीं से पसपा होकर तकरीत में इकट्ठे हो गए हैं। मैं जानता हूं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, मूसल पर अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद ने कब्जा कर लिया है। तकरीत में अगर रूमी इकट्ठे हुए हैं तो ये सब पसपा होकर आए हैं। तकरीत शाम और इराक की सरहद पर एक बड़ा कस्बा था। इधर फारसी शिकस्त खाकर भागे थे, उधर रूमी मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर भागे तो उनमें से कुछ तकरीत में इकट्ठे हो गए। तारीख के मुताबिक अरब के कुछ ईसाई कबाइल मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए रूमियों के पास पहुंच गए। ये ईसाई जो साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को ये इत्तला दे रहा था, इसलिए वसूख से बात कर रहा था कि उसके कबीले का एक ईसाई सरदार तकरीत से किसी बहरूप में या किसी धोखे से जलोला आया। वो ईसाइयों के कबीले बनु तगलब का सरदार था। जलोला में वो अपने कबीले के उन ईसाइयों से मिला जो मुसलमानों के साथ फारसियों के खिलाफ लड़ने आए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने उन्हें दिल खोल कर खिराज तहसीन पेश किया था और उन्हें माले गनीमत में से बराबर का हिस्सा देते रहे थे और उनमें से जो खुसूसी बहादुरी से लड़े थे उन्हें अलग इनाम भी दिया था। ये ईसाई सरदार जलोला में उन ईसाई मुजाहिदीन से मिला और उन्हें कहा कि वो मुसलमानों का साथ छोड़ दें और अपने मजहब के लोगों के साथ आ जाएं। ये सरदार उन्हें तकरीत ले जाना चाहता था ताकि वो रूमियों के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करें। ईसाइयों की इस साजिश में यहूदियों का हाथ भी था। इन ईसाई कबाइल को अरब से यहूदी ही लाए और उन्हें तकरीत पहुंचाया था। ये साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास और उनके लश्कर के लिए बड़ी ही खतरनाक साजिश थी। यहूदियों ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास के लश्कर की इस कैफियत से फायदा उठाना चाहा था कि ये लश्कर मुसलसल लड़ता चला आ रहा था। एक तो जख्मियों और शहीदों की वजह से इसकी तादाद कम हो गई थी और बाकी लश्कर जो बज़ाहिर सही सलामत था थक कर शल हो चुका था। ये तो उनके जज्बों का मोजज़ा था कि वो फतह हासिल करते जा रहे थे। जहां तक जिस्मों का ताल्लुक था, जिस्म लड़ना तो दूर की बात है, थोड़ा सा सफर करने के भी काबिल नहीं थे। ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दूरंदेशी थी कि उन्होंने इस लश्कर को हिलवान से आगे बढ़ने से रोक दिया था। दूसरी वजूहात के अलावा एक वजह यह भी थी कि ये लश्कर अब कुछ अरसे के लिए लड़ने के काबिल नहीं रहा था। बनु तगलब के इस ईसाई ने तकरीत से आए हुए सरदार को मायूस न किया। दूसरे ईसाइयों ने भी उसे कहा कि वो उधर से भागकर तकरीत पहुंच जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक भी जाने के लिए तैयार नहीं था। सरदार के जाने के बाद उन सब ने उस ईसाई को, जिसका तारीख में नाम नहीं मिलता, कहा कि वो सिपा सालार को खबरदार कर दे ताकि तकरीत में हम पर हमला करने के लिए एक फौज तैयार हो रही है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने उसी वक्त एक तेज रफ्तार कासिद ये पैगाम देकर मदीना भेजा
انہوں نے پیغام میں لکھوا دیا کہ انہیں اجازت دی جائے کہ پیشتر اس کے رومی عرب کے ان عیسائی قبائل سے مل کر حملہ کر دیں، ادھر سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ قاصد کو بھیج کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے ان 2-3 جاسوسوں کو بلایا جو دراصل عربی تھے لیکن کچھ عرصے سے عراق میں آباد تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دے کر تقریت بھیج دیا۔ یہ آدمی جاسوسی اور مخبری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اسی وقت مختلف بھیس بدل کر روانہ ہو گئے۔ یہ مخبر چند دنوں بعد واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ تقریت میں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لشکر پر حملے کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی ہیں اور 2-4 دنوں میں وہاں سے لشکر کوچ کر آئے گا۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، ہم انہیں تقریت سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ میرے لشکر کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جذبے تر و تازہ ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو اور لشکر کو بھی خبردار کر کے تیار کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ رومیوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر سوچا ہوگا کہ جتنا علاقہ وہ مسلمانوں کو دے آئے ہیں اتنا وہ عراق میں مسلمانوں سے لے لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انہیں تقریت سے نکلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ عبداللہ بن موتم کو 5000 سوار دے کر فوراً تقریت بھیج دیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے لشکر کو پہلے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ امیر المؤمنین حملے کا حکم ضرور دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ تقریت کے ارد گرد دور دور تک کا علاقہ عیسائی قبائل کا علاقہ تھا۔ دجلہ کے ایک طرف بنو عیاد اور دوسری طرف بنو تغلب آباد تھے۔ یہ قبیلے صحرائے عرب میں بھی رہتے تھے۔ حملے کا حکم ملتے ہی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو 5000 منتخب سوار دے کر تقریت کی سمت روانہ کر دیا۔ بوقت رخصت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو صرف یہ الفاظ کہے کہ ابن موتم، میں شکست کی خبر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن موتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کا تبسم آ گیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ کچھ دنوں بعد یہ لشکر تقریت پہنچا۔ چونکہ یہ گھڑ سواروں کا لشکر تھا اس لیے اس کے کوچ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رفتار کو معمول کی رفتار سے زیادہ تیز اس لیے رکھا گیا تھا کہ تقریت کے لشکر کو وہاں سے حملے کے لیے نکلنے کی مہلت نہیں دینی تھی۔ عبداللہ بن موتم نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی۔ تقریت سے ابھی رومیوں اور عیسائیوں کا لشکر نہیں نکلا تھا کہ عبداللہ بن موتم نے تقریت کو محاصرے میں لے لیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ شہر کے اندر جو رومی تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح سے بری طرح پٹ کر بھاگے اور یہاں پہنچے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت کا طاری ہونا قدرتی امر تھا۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ شہر محاصرے میں آ جائے گا۔ انہیں یہ بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جاسوسی کا نظام اتنا تیز اور اتنا ہوشیار ہے کہ انہیں ان کے ارادوں کا قبل از وقت علم ہو جائے گا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے اور اس وجہ سے انہوں نے شہر میں نہ خوراک کا ذخیرہ کیا نہ پانی کا، نہ انہوں نے وہ انتظامات کیے جو محصور ہو کر ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان 40 دنوں میں دروازے توڑنے اور رات کو کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی لگاتار کوششیں کی۔ مسلمان اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کوششوں کا شہر کے اندر ایک نفسیاتی اثر پڑا۔ شہر کے لوگوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ لوگوں پر خوف طاری ہونا ہی تھا، کیونکہ ان تک نہ صرف یہ کہ شام سے رومیوں اور عراق سے فارسیوں کی پسپائی کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، بلکہ شام سے بھاگے ہوئے رومی بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ رومیوں نے کچھ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن ہر بار انہیں کئی لاشیں اور زخمی پیچھے چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ عبداللہ بن موتم اور اس کے 2 عیسائی جاسوسوں نے ایک معجزہ نما کارنامہ کر دکھایا۔ وہ اس طرح تھا کہ عبداللہ بن موتم نے 2 بڑے ہوشیار قسم کے عیسائیوں کو تیار کیا کہ اب اگر رومی باہر آ کر حملہ کریں تو یہ دونوں عیسائی آگے بڑھ کر اس طرح ان سے جا ملیں جیسے وہ ادھر سے بھاگ کر ان کے پاس چلے گئے ہوں۔ یہ تو یورپی مورخوں اور مبصروں نے بھی لکھا ہے کہ اس دور کے عربوں میں ایک خصوصی ذہانت تھی جو کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن موتم نے اسی ذہانت کو بروئے کار لا کر یہ اسکیم تیار کی تھی۔ اس نے ان دونوں عیسائیوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ شہر کے اندر جا کر ظاہر کریں کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس آ گئے ہیں
اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، لیکن انہیں اندر جا کر عیسائی قبائل کے سرداروں سے ملنا اور انہیں اپنے سالار عبداللہ بن موتم کا یہ پیغام دینا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور رومیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خلاف ہو جائیں۔ اس طرح انہیں مال غنیمت میں سے وہی حصہ دیا جائے گا جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شہر سے جتنے رومی قیدی ملیں گے اور ان کی جتنی عورتوں کو لونڈیوں اور کنیزوں کے طور پر پکڑا جائے گا وہ سب کی سب عیسائیوں کو دے دی جائیں گی۔ عبداللہ بن موتم نے ان دونوں عیسائی جاسوسوں کو جو پیغام دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ شہر آخر کار لے ہی لیں گے، اگر ہماری یہ پیشکش قبول نہ کی تو کسی ایک بھی عیسائی کو کسی مروت کے پیش نظر رعایت نہیں دی جائے گی اور سب کو غلام بنا کر مدینہ بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو حالات خود ہی سازگار ہو جاتے ہیں۔ 3-4 دنوں بعد رومیوں نے ایک بار پھر باہر آ کر حملہ کیا۔ مجاہدین نے حملہ آوروں کو گھیرے میں لینے اور عقب میں جا کر دروازے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رومی اتنے محتاط تھے کہ زیادہ آگے آتے ہی نہیں تھے۔ مجاہدین نے ان رومیوں کی حالت خاصی بگاڑ دی تھی اور رومی بہت سی لاشیں اور زخمی باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دونوں عیسائی جاسوس بھی ان کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں نے بنو تغلب، بنو ایاد اور بنو نمر کے سرداروں سے خفیہ ملاقاتیں کی اور انہیں عبداللہ بن موتم کا پیغام دیا۔ یہ بڑے ہوشیار جاسوس تھے، دوسروں کو اپنے زیر اثر کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سرداروں کو بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر میں فارسیوں کے خلاف لڑ کر انہیں مسلمانوں نے اتنی دولت دی ہے جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگی۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے اور کچھ سبز باغ دکھا کر ان سرداروں کو رام کیا۔ ایک تو ان جاسوسوں کا کمال تھا کہ سرداروں نے عبداللہ بن موتم کی پیشکش قبول کر لی، دوسرے وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رومی حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر شہر کے لوگ تھے جو اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے رومیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ محاصرے کا 40واں دن تھا۔ ایک رات کسی عیسائی نے دیکھا کہ رومیوں نے دجلہ میں کشتیاں اکٹھی کر لی ہیں اور ان میں سامان لاد رہے ہیں، اور وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بٹھا رہے ہیں۔ صاف پتہ چل گیا کہ وہ کشتیوں سے دریا پار کریں گے اور اس طرح وہ چوری چھپے بھاگ جائیں گے۔ دونوں عیسائی جاسوسوں کو پتہ چلا تو دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے وہ دونوں نکل آئے۔ ان کے لیے نکل آنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ انہوں نے نکلنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اندر سے کچھ سامان اٹھایا جو باہر جا کر ایک کشتی میں رکھ دیا۔ وہ تو ایک ہجوم تھا جو کشتیوں میں سامان لاد رہا تھا۔ ان دونوں جاسوسوں نے کشتیوں میں سامان رکھا اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل آئے اور اپنے سالار عبداللہ بن موتم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ تم دونوں ایک بار پھر اندر چلے جاؤ۔ عبداللہ بن موتم نے ان جاسوسوں سے کہا، اپنے عیسائی سرداروں سے کہو کہ وہ دروازوں پر قبضہ کر لیں اور دروازے کھول دیں۔ دونوں جاسوس پھر دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں سے اندر جانا کوئی مشکل نہ تھا۔ عیسائی سردار خود بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر اتر آئے تھے اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی تیار کر لیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اندر کے عیسائیوں نے 2 دروازے کھول دیے۔ عبداللہ بن موتم نے یوں کیا کہ اپنا آدھا لشکر ان دروازوں سے شہر میں داخل کیا اور آدھے لشکر کو دریا کی طرف بھیج دیا۔ شہر میں ہڑبونگ اور افراتفری برپا ہو گئی۔ رومیوں کو پسپائی کا حکم مل چکا تھا، اس لیے وہ دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے بھاگنے لگے۔ وہ مطمئن تھے کہ کشتیاں تیار ہیں جو انہیں دجلہ کے پار لے جائیں گی۔ وہ جب اس دروازے سے نکل رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ بڑی تیزی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ آگے مجاہدین تلواریں اور برچھیاں لیے ان کے انتظار میں تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے باہر نکلنے والے رومیوں کو کاٹنا اور برچھیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے ان عیسائیوں نے جو ان کے اپنے ساتھی تھے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ رات بھر مسلمان اور عیسائی رومیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو شہر کے اندر اور باہر رومیوں کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ عیسائی سردار عبداللہ بن موتم سے ملے۔ خدا کی قسم، عبداللہ بن موتم نے ان سرداروں سے کہا، میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ ان کشتیوں میں جتنا مال و اسباب ہے وہ اٹھا لو اور اپنے قبیلوں میں تقسیم کر دو۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ شہر میں جتنی عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں وہ سب تمہارے ہیں، لیکن میں تم سے اسلامی رسوم کی پابندی کرواؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کوئی بچہ لاوارث اور محتاج نہ رہ جائے۔ ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لو اور ان کے بچوں کو زندہ رہنے کا پورا حق دو۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن موتم کے جاسوسوں نے عیسائی سرداروں سے بات کی تھی تو ان تمام عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کسی اور مستند مورخ نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ قابل یقین بھی نہیں لگتا کہ عیسائیوں نے اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا تھا۔
عیسائیت ایک ٹھوس مذہب کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے پیروکاروں کا اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنا قابل یقین نہیں لگتا۔ بہرحال ایک خطرہ جو اس طرف سے تیار ہو رہا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے پیچھے کہ فارسیوں کے تعاقب میں آگے نہ بڑھا جائے ایک ایسی دانش مندی تھی جس کا سب کو بعد میں احساس ہوا۔ اگر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص فارسیوں کے تعاقب میں پہاڑیوں میں چلے جاتے تو تکرید کے رومیوں نے جس طرح عیسائی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اسی طرح عراق کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر عراق میں بغاوت پھیلا سکتے تھے، اور پھر انہوں نے پہاڑی علاقے میں پھنسے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لشکر پر عقب سے حملہ کر دینا تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور طرف سے خطرہ آ گیا۔ یہ خطرہ قرقیسیہ سے سر اٹھا رہا تھا۔ یہ شہر عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات اور چھوٹے سے ایک دریا خابور کے سنگم پر واقع تھا۔ اس کی اطلاع بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو قبل از وقت مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت تیز رفتار قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المؤمنین کا حکم لیا کہ قرقیہ پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا کہ عمرو بن مالک کی قیادت میں 5000 کا لشکر قرقیہ بھیجا جائے۔ عمرو بن مالک نے وہاں جا کر قرقیہ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد فتح کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی حارث بن یزید کو 2-2500 سوار دے کر ایک اور چھوٹے سے شہر کی طرف بھیج دیا، کیونکہ وہاں سے بھی اطلاع آئی تھی کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ فارس کی فوجیں ایک اور شہر ماسبدان میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ وہاں زرار بن خطاب کو بھیجا گیا۔ فارس کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور کھلے میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی، لیکن زیادہ تر خونریزی فارسیوں کی ہوئی۔ فارسیوں کا جرنیل بھی مارا گیا، وہ زرار بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ عراق کی فتح کی تاریخ ایسی مختصر نہیں کہ اسے اتنی جلدی سمیٹا جا سکے۔ یہ داستان جو پیش کی گئی ہے صرف ان سالاروں سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے عراق کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصے فتح کیے تھے۔ جنوبی علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور سالار عرفہ بن حرثمہ بارقی تھا۔ یہ ابلا کو روانہ ہوئے۔ ابلا ایک مشہور اور بڑی مصروف بندرگاہ تھی۔ خلیج فارس کے راستے وہاں چین اور ہندوستان کے تجارتی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ شہر میں ہندوستانی تاجروں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج کل بصرہ آباد ہے۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسیوں نے یہاں کچھ فوج کم ہی رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر فوج کو قادسیہ کے علاقوں میں استعمال کر رہے تھے۔ عتبہ اور عرفہ نے ابلا پر چڑھائی کی تو فارسی دفاع میں ڈٹ کر لڑے، لیکن وہاں چین اور ہندوستان کے تاجروں کی خاصی تعداد تھی۔ انہوں نے شہر سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ وہ ہلکا پھلکا سامان لے کر شہر سے نکلے۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ مسلمان لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ محمد حسنین ہیکل نے متعدد مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ عراق کے جنوبی حصے میں عتبہ نے جو فتح حاصل کی وہ ایسی دشوار نہ تھی جیسی قادسیہ اور مدائن کے علاقوں میں مثنى بن حارثہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور دیگر سالاروں نے حاصل کی تھی۔ وہ تو فتوحات کا ایک سلسلہ تھا جس میں مجاہدین نے بے دریغ قربانیاں دیں۔ یہ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ عتبہ بن غزوان نے ابلا کا مشہور بڑا اور امیر شہر لے لیا تو اس نے بھاگتی ہوئی فارسی فوج کا تعاقب کیا۔ فارس کی فوج نے دریا پار کر لیا۔ مجاہدین نے فارسیوں کو پل تباہ کرنے کی مہلت نہ دی اور ان کا تعاقب کیا۔ فارس کی فوج نے دریا پار کر لیا اور ان سے ایک بڑا قصبہ دست میسان لے لیا۔ اس قصبے میں ایک فارسی سردار تھا۔ اس کی ایک نوجوان بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ عتبہ نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدائن اور جلولہ سے مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دولت کے طلسم میں گرفتار ہو کر صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ اب انہیں ایسی ہی رپورٹ ملی جس سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ عتبہ کو فوراً مدینہ بھیجو۔ عتبہ بن غزوان کو جو ہی حکم ملا وہ مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی مسافت طے کر کے وہ مدینہ پہنچا اور سیدھا امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے پہلی بات یہ پوچھی، اپنا قائم مقام کسے مقرر کر کے آئے ہو؟ لشکر کے لیے مجاشع بن مسعود کو قائم مقام سالار مقرر کیا ہے، عتبہ نے جواب دیا، اور نماز پڑھانے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کیا ہے۔ خدا کی قسم ابن غزوان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت غسیلی آواز میں کہا،
میں نے جو سنا وہ سچ سنا کہ فارسیوں کی چھوڑی ہوئی نعمتوں نے تمہارا دماغ تمہارے قبضے سے نکال دیا ہے۔ کیا مجاشع بدو نہیں ہے؟ کیا کسی بدو میں اتنی عقل ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر کا امیر اور مفتوحہ شہروں کے شہریوں کا حاکم بن سکے؟ مغیرہ نے مرغاب میں فارسیوں کو شکست دی تھی،